बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिमा। नहू के अंदर खातिमा का एक अहम किरदार है। जो भी इबारत हम पढ़ते हैं उनका ताल्लुक खातिमा से जरूर है। और खातिमा में 3 फसल है। सब हजरात तवज्जो से समात फरमाइए। खातिमा में कुल कितने फसल है भाई इकबाल साहब? 3 फसल है। एक तवाबे के बारे में है, फसल अव्वल। और तवाबे जो है ना वो कुल 5 है। और दूसरा फसल वो हरूफ आमिला के बारे में है, हरूफ गैर आमिला के बारे में है। और तीसरा फसल मुस्तस्ना के बारे में है। तो ये 3 फसल है खातिमा के अंदर। तो अभी हम खातिमा में सबसे पहला फसल पढ़ने लगे हैं। फसल अव्वल तवाबे के बारे में है और ताबे की 5 किस्में हैं। ताबे की 5 किस्में हैं। ये 5 किस्मों को भी 5 फसलों का नाम दिया गया है। अब ताबे क्या चीज है? खुद फसल अव्वल जो है, तो ताबे जमा है, ताबे मुफरद है, इसका जमा तवाबे है। और तवाबे जमा है ताबेउन की। और ये ऐसा लफ्ज है जो दूसरा हो पहले लफ्ज से, लेकिन पहले जैसे एराब के साथ हो। जो पहले वाले का एराब होगा दूसरे का भी वही एराब होगा। और पहले का एराब जिस वजह से होगा दूसरे का एराब भी उसी वजह से होगा। इसलिए इसको ताबे कहते हैं कि ये ताबे होता है पहले लफ्ज का। समझ आ रहा है ये मालिक साहब? ये ताबे होता है पहले लफ्ज का। हमजा भाई जी हाजिर है कि नहीं? जी सर जी। ये ये ताबे होता है ये पहले का, इसी वजह से इसको ताबे बोला जाता है। पहले लफ्ज को मतबू कहते हैं और दूसरे को ताबिया। ये भी याद रखें, पहले लफ्ज को मतबू कहते हैं यानी जिसकी ताबेदारी की जाती है, जिस जैसे एराब लाया जाता है। और दूसरे लफ्ज को ताबी कहते हैं यानी जो उसका ताबेदार होता है उस जैसा होता है। यहां मैंने नीचे एक फायदा लिखा है कि ताबे हमेशा एराब में मतबू के मुवाफिक होता है। जहां से आप हजरात को समझना है तो फौरन आप पूछ सकते हैं। ताबे हमेशा एराब में मतबू के मुवाफिक होता है, यानी जो दूसरा वाला लफ्ज होता है वो पहले वाले लफ्ज के मुवाफिक होता है, एक जैसा होता है एराब में। अब ये बात हमेशा याद रखें कि ताबे की कुल 5 किस्में हैं। ताबे की कुल 5 किस्में हैं। नंबर 1 सिफत। सिफत वो ताबे है जो दलालत करे उस माना पर जो मतबू यानी मौसूफ में हो। जैसे जाअनी रजुलुन आलिमुन, आया मेरे पास वो आदमी जो आलिम है। अब इसमें रजुलुन मतबू है, आलिमुन इसकी ताबे है। रजुलुन मौसूफ है, आलिमुन उसकी सिफत है। तो जो एराब रजुलुन के है यानी 2 पेश, वही एराब आलिमुन यानी दूसरे के भी है। जाअनी रजुलुन आलिमुन, आया मेरे पास आलिम आदमी। तो यहां पर सिफत जो है आलिमुन ये ताबे बन रहा है। तो ये हमेशा याद रखे कि यहां पर सिफत वो ताबे है जो दलालत करे उस माना पर जो मतबू यानी मौसूफ में हो। जैसे जाअनी रजुलुन आलिमुन। हमेशा याद रखे कि
اور دوسری مثال دیکھو، جاءنی رجل حسن ابوہ، آیا میرے پاس وہ آدمی جس کا والد خوبصورت ہے. تو یہ جو صفت ہے نا، صفت یہ تابع ہے، اور اس کا جو مطبوع ہے وہ موصوف کہلاتا ہے، موصوف. اچھا، جو صفت ہوتا ہے وہ اپنے موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں موافق ہوگا، اپنے موصوف کا 10 چیزوں میں موافق ہوگا. نمبر 1 تعریف، نمبر 2 تنکیر، نمبر 3 تذکیر، نمبر 4 تانیث، نمبر 5 مفرد، نمبر 6 تثنیہ، نمبر 7 جمع، نمبر 8 رفع، نمبر 9 نصب، اور نمبر 10 جر. یعنی اگر صفت معرفہ ہوگا، موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگا. اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگا، اگر موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگا. اسی طرح اگر موصوف مفرد تثنیہ جمع میں سے کوئی ہوگا تو صفت بھی مفرد تثنیہ جمع میں سے ہوگا. اسی طرح موصوف پر رفع نصب یا جر ہوگا، یعنی زبر زیر پیش ہوگا تو صفت پر بھی وہی اعراب آئیں گے. اب سب کی مثالیں دیکھ لیجئے گا. عندی رجل عالم، عندی رجلان عالمان، رجال عالمون، امرأۃ عالمۃ، اور امرأتان عالمتان، اور نسوۃ عالمات. بہرحال جو قسم دوم ہے 5 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک خارجی اور زائد چیز ہے. اب یہ جو ہم نے عبارات پڑھ لی اس کی ترکیب دیکھ لیجئے گا. جاءنی رجل عالم، یہاں پر لفظ ذرا غلط لکھا گیا ہے، جاء فی رجل نہیں ہے، جاءنی ہے، نون یا زیر نہیں. جاء فعل نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول بہی، اور رجل عالم یہ موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہ اس ترتیب سے ہے، جاءنی رجل عالم. اس کے بعد ہے جاءنی رجل حسن ابوہ. جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر متکلم مفعول بہی، رجل موصوف، حسن صفت مشبہ، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر صفت جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو اسی طرح ان کے باقی ترکیب، عندی رجل عالم، عندی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو کر متعلق ثابت کے، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم، رجل عالم موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ پہلی فصل میں موصوف صفت کے حوالے سے بتایا گیا. کسی ساتھی کو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو پوچھ لیجئے گا، اطمینان قلب کر لیجئے گا. استاد جی، جی یہ خبر کس حالت میں مقدم ہوتی ہے مبتدا پر؟ جب یہ ظرف واقع ہو رہا ہو، جب خبر ظرف واقع ہو تب مبتدا پر مقدم ہوتی ہے. ہاں، پھر وہ خبر مقدم پر. جب کسی بھی جملہ کے شروع میں ظرف آ جائے، ظرف، تو جی خبر مقدم بنتا ہے. اگر جملہ اسمیہ ہو، اگر جملہ فعلیہ کے شروع میں ہوگا تو مفعول فی مقدم ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی استاد جزاک اللہ. ہاں، یہ اسماء ظروف میں سارے ترکیب اور سارے قواعد میں نے لکھ کے ہیں، آپ حضرات کو پڑھا بھی دیا اللہ کے فضل سے. جی استاد جی. جی، اور کسی ساتھی نے کوئی بات پوچھنی ہو؟ ماشاءاللہ اچھا سوال تھا. اچھا، یہ جو ترکیب لکھی جاتی ہے سر، جی اس سر. میں نہ کوئی کوما ہوتا ہے، نہ کوئی ڈیش ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں لکھا جاتا ہے. یہ اس کی کوئی وجہ ہے بھلا؟ یہ سارا ایک ہی جملہ ہوتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے، اس کو الگ نہیں کر سکتے. جملہ تو ایک ہی ہے، لیکن باتیں تو 2 4 5 سے لکھی ہوتی ہے کہ یہ چیز یہ چیز یہ ایک چیز. کا دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، اگر اس کو الگ کر دینا، جس طرح مبتدا خبر کے درمیان میں ہم الگ جملہ نہیں ڈال سکتے، کوئی کامہ وغیرہ نہیں ڈال سکتے، زید قائم،
اسی طرح ترکیب میں بھی ہم اس کے درمیان میں کاما نہیں ڈال سکتے. ملک صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سر. ہم ٹھیک بولتے ٹھیک ہیں نا ٹھیک. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم نے تو چونکہ عربی زبان کی ترکیب کرنی ہے نا، تو ٹھیک ملک ٹھیک صاحب ہے. اس میں یہ ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، جی. لیکن یہ اردو میں جب ہم بغیر قومیں اور پھر بغیر بات کو سمجھ نہیں سکتے. اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ترکیب قاعدہ قانون ضابطہ آپ کو یاد ہو، ترکیب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. پھر یہ بھی پتا ہو کہ جملہ اسمیہ ہے، خبریہ ہے. پھر یہ بھی پتا ہے کہ جملہ اسمیہ فعلیہ ہے یا اسمیہ خبریہ ہے. جب یہ چیزیں پتا ہو تو سمجھ آ جاتا ہے، ادروائز تو بالکل بھی پھر سمجھ نہ آ جائے، نہ نہیں آئے گا، چاہے ہم کامے لگائے یا نہ لگائے، کچھ بھی کریں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن جی اگر قومیں لگائے تو بات واضح ہو جاتی ہے ویسے. پھر بھی واضح نہیں ہوں گی قومیں لگانے سے بھی، کیونکہ جب تک آپ کو حضرت ملک صاحب، جب جی جی تک جی. آپ کو قوانین کا، قواعد کا، ضوابط کا، اب یہاں پر دیکھو نہیں، عندی قواعد لفظ آیا. ضروری ہے ہاں جس سر، طرح وہ اوپر تو ہم نے ٹھیک لکھے ہے نا، ہے. ہاں جس جی طرح جی اوپر ہم نے لکھے نا عندی رجل عالم، اس میں کوئی قامہ نہیں ہے. نیچے میں نے ترکیب لکھی ہے ٹھیک ہے پوری، سر. اگر یہ ٹھیک. پوری ترکیب میں نہ بھی لکھوں تو سمجھ آ جائے گی. وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم کامے ڈالیں ٹھیک. گے تو کس کس میں کامے ڈالیں گے، کیوں ڈالیں گے؟ کیونکہ کامے کا مقصد ہوتا ہے یا تو پہلے والے جملے کو دوسرے سے الگ کرنا، اور یا فل سٹاپ اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ بات ختم ہوئی، حالانکہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. جب آپ کریں گے نا تراکیب میں اور مختلف اشکالات، جوابات، سوالات، اعتراضات آپ کے آئیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو ترکیب بھی سمجھ آ جائیں گے کہ ترکیب کیا چیز ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہوگا. آپ محنت کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائے ہیں. جو سمجھنا ہے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ترکیب اس طرح کیوں ہے. جس طرح یہ بھائی نے پوچھا کہ یہ خبر مقدم کب ہوتا ہے، تو میں نے جواب دے دیا. اسی طرح جب آپ مطالعہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ واضح ہوگی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. ترکیب بنتا ہے قواعد اور قوانین سے. اب ایندی ہم نے پڑھ لیا، ایندہ کہاں پر ہے، کس بحث سے تعلق رکھتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ انتی مضاف مضاف ہے بنتا ہے. نہیں حضرت، ضرور. کس بحث سے، یہ کس بحث سے اس کا تعلق ہے؟ یہ تو ایک جملہ ہے نا ہمارے پاس، یہ کس بحث سے اس کا تعلق؟ اس کا تعلق ہے اسماء ظروف سے. ٹھیک ہے. ہاں جب آپ کو اسماء ظروف یاد ہو، جب بھی آپ ترکیب حل کریں تو ڈھونڈیں کہ یہ جو اس لفظ کا، اس فکرے کا، اس کلمے کا یہ اسم فعل حرف ہے، کس بحث سے، اگر اسم ہے تو کون سا اسم ہے، مورب ہے، مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے، کیا چیز ہے. جب آپ کو یہ چیزیں ساری سامنے آ جائے گی، جب آپ 2 4 5 10 ترکیبیں گہرائی کے ساتھ حل کرو گے تو آپ کے لیے یہ سلسلہ بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہو گئے سر. جی میرے سامنے تو یہ لکھے ہوئے ہیں، آپ حضرات کی سہولت کے لیے کل لکھ لیے، یہ کل ہی تیار ہوا ہے. اس میں ابھی تک پروف ریڈنگ بھی اس کی نہیں ہوئی ہے کیونکہ مصروفیات بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ حضرات کی سہولت کے لیے یہ لکھ دیا. جی تو پہلا فصل تھا موصوف صفت کے حوالے سے، موصوف صفت کے حوالے سے. دوسرا فصل ہے تاکید کے حوالے سے. تاکید وہ اسم ہے یا وہ تاکید وہ اسم ہے جو مطبوع یعنی مؤکد کے حال کو پکا کرے، یا تاکید وہ کلمہ ہے، انہوں نے لکھا ہے نام ہے. تاکید وہ کلمہ ہے یا وہ اسم ہے جو مطبوع یعنی مؤکد کے حال کو پکا کرتے. اچھا اب اس میں ایک اور بات سمجھ لیجئے گا، جس کی تاکید بیان کی جاتی ہے، جس کو پختہ کیا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤکد. جن الفاظ سے پختہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تاکید. ٹھیک. سمجھ آ گئی بات؟ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ ویسے دل میں ڈال دیتے ہیں یہ تعریفات. اب تاکید کی 2 قسمیں ہیں.
کچھ تو لفظوں میں تاکید ہوتا ہے اور کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے معنی میں تاکید پائی جاتی ہے. تاکید لفظی، تاکید کی دو قسم، ایک لفظی، دونوں کی مثالیں آ رہی ہیں، اور ایک تاکید معنوی. تاکید لفظی جو ہے نا وہ لفظ کے تکرار کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے زائدن زائدن قائمن. میں نے سرسری کہا زائدن قائمن، آپ نے کہا استاد جی کون کڑا ہے؟ میں نے کہا کہ ملک صاحب زید کڑا ہے، زید بتا تو رہا ہوں، زید 2-3 دفعہ کہہ لوں تو اس کو کہتے ہیں، یا 2 دفعہ کہہ لوں اس کو کہتے ہیں تاکید لفظی. تاکید معنوی 8 الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے. معنوی جس لفظ کے ساتھ یہ 8 الفاظ لگ جاتے ہیں تو سمجھو کہ یہ تاکید والا معنی دے رہے ہیں. ایک نفس، ایک عین، ایک کلاوہ کلتا، کلن، اجماؤ، ابتاؤ، ابساؤ، اکتاؤ. جیسے جاءنی زید النفس ہو، آیا زید بذات خود. اب جب زید آیا تو بذات خود کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تاکید کر رہا ہے. جاءنی زیدان انفسہما، آئے ہمارے پاس 2 زید بذات خود. جاءنی زیدون انفسہم. جاءنی زید عین ہو، آیا میرے پاس زید بذات خود. جاءنی زیدان اعینہما، آیا ہمارے پاس 2 زید بذات خود. جاءنی زیدون اعینہم. اور کلاوہ کلتا یہ دونوں تسنیہ کے ساتھ خاص ہے. جاءنی زیدان کلاہما، آئے ہمارے پاس دونوں زید اکٹھے، دونوں زید اکٹھے، یا دونوں زید ہمارے پاس آ گئے. جان الہلدان کلتاہما یہ تسنیہ کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے. کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے. کلن یہ جمع کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن میں ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اس کے بعد ہے ابتاؤ، اکتاؤ، ابساؤ، یہ تابع ہے اجماؤ کے. مطلب یہ ہے کہ اجماؤ کے بغیر اور اجماؤ سے پہلے یہ نہیں آ سکتے. اب ان کے بھی ترکیب لکھ کے گئے ہیں آسانی کے لیے تاکہ آسانی رہے. جاءنی زید النفس ہو، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر متکلم کی مفعول بہی، زید مؤکد، کیونکہ زید کی تاکید ہو رہی ہے نا کہ ہمارے پاس زید آیا بذات خود بنفس نفیس. تو مؤکد زید مؤکد ہے، اس کی تاکید نفس ہو مضاف مضاف الیہ مل کر تاکید، مؤکد تاکید مل کر پھر فاعل، فعل اپنے فعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہ مؤکد تاکید کی ترکیب ہوتی ہے. یا تو کوئی لفظ 2 دفعہ آ جائے تب بھی سمجھو کہ یہ تاکید ہے، اور یا کسی بھی لفظ کے ساتھ یہ 8 الفاظ میں سے کوئی لفظ بھی آ جائے تب بھی سمجھو کہ تاکید ہے. اس کی جو ہے نا پہچان آسان ہے جو میں نے عرض کر دیا. سمجھ آ گئی بات شاہ نواز، حمزہ؟ جی استاد جی، یہ جمیعن کس لیے آتا ہے؟ جمیع کدھر جمعون؟ یہ بھی سنا ہے کہ وہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو وہ کس طرح ان الفاظ میں تو نہیں ہے، کدھر ہے؟ ان میں نہیں لکھا ہوا، یہ لیکن جب کوئی جمیع جملہ ہو، جملہ مجھے دکھاؤ پھر بتا سکتا ہوں جی کہ کس جملے میں استعمال ہوا ہے، پھر بتا دیں گے جی استاد. کہ یہ تاکید کے لیے ہے یا تاکید کے لیے نہیں ہے. کہیں بھی آپ کو کوئی جمیعن کے ساتھ جملہ نظر آ جائے تو پھر مجھے جی بتا دیں، ٹھیک ہے؟ جی استاد. ہاں، پھر اسی جی وقت اکتاؤ ابسو کا معنی کیا ہے پھر؟ یہ تاکید کے لیے ہے، صرف معنی تاکید کے لیے، اس کے اپنے ذاتی کوئی معنی نہیں ہے. ہاں، عرب لوگ اس کو بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے. ہاں، اس کی ذاتی کوئی معنی نہیں ہے، بس تاکید کے لیے. اچھا جی، تو یہ ہوگا مؤکد تاکید کی پہچان، کہ یا تو کوئی لفظ 2 بار 3 بار استعمال ہو، اور یا یہ ہو کہ ان 8 الفاظ میں سے جو کہ مشہور ہے اس کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ بھائی نے کہا کہ جمیعن کا لفظ، جمیعن بھی جیم میم عین سے ہے، اجمع سے ہے،
یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تاکید کے بغیر بھی استعمال ہو سکتے ہیں. جہاں کہیں بھی استعمال ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس موقع پر وہ تاکید کے لیے ہے کہ نہیں، لیکن جمیعاً کا لفظ بھی تاکید کے لیے آ سکتا ہے. جی ماشاءاللہ. تیسرا فصل ہے بدل. بدل یہ بھی توابع میں سے ہے جو ہم 5 تابع پڑھ رہے ہیں. بدل یہ وہ تابع ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو، مطبوع مقصود نہ ہو. اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ تابع کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا، جو دوسرا ہو پہلے سے، یعنی دوسرے والے لفظ کو تابع کہتے ہیں. جب بدل تابع بنے گا تو مقصود تابع ہوگا، خود مقصود کیا ہوگا؟ تابع ہوگا. مطبوع یعنی مبدل من ہو، مقصود نہیں ہوگا. مثلا ملک صاحب، سب حضرات کی توجہ طلب ہے. حمزہ، کلیم اللہ، شاہ نواز بھائی. مثلا ہم کہتے ہیں کہ جاءنی زیدن، آیا میرے پاس زید، اخو کا، آپ کا بھائی. اب مقصود زید نہیں ہے، کیونکہ زید تو اور بھی ہے، بلکہ وہ زید مقصود ہے جو آپ کا بھائی ہے. تو یہاں پر مقصود خود تابع ہے، مطبوع یعنی مبدل من ہو جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھے کہ جس کے بدلے میں جو لفظ لایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مبدل من ہو، اور جو لفظ لایا جاتا ہے جس کے بدلے میں اس لفظ کو بدل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدل. یہ بھی یاد رکھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اچانک دل میں ڈال دیا آسانی کے لیے. جس کے بدلے میں لفظ لایا جاتا ہے اس کو مبدل من ہو، اور جو لفظ لایا جاتا ہے جس کے بدلے میں اس لفظ کو بدل کہتے ہیں. اب یہ بدل کی 4 قسم ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاستعمال، بدل الغلط. بدل الکل وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول مبدل من ہو کا مدلول ہو. بدل الکل کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بدل ہو مکمل طور پر اپنے مبدل من ہو کا، جو مبدل من ہو کا مکمل طور پر بدل ہو، 100% شروع سے لے کر آخر تک مکمل طور پر بدل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل الکل. جیسے جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید یعنی آپ کا بھائی. تو جو آپ کا بھائی ہے وہی زید ہے، اور جو زید ہے وہ آپ کا بھائی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو زید ہے وہ آپ کا بھائی ہے، اور جو آپ کا بھائی ہے وہی زید ہے. تو یہ اخو کا بدل ہے زید کا مکمل طور پر. کوئی ایک چیز ایسا نہیں ہے جو اخو کا میں ہو اور زید میں نہ ہو، یا زید میں ہو اور اخو کا میں نہ ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز ہے مکمل طور پر. اس کو کہتے ہیں بدل الکل. اور بدل البعض کہ بدل ہو اپنے مبدل من ہو کا کہ بعض کا، مبدل من ہو کا جز ہو، مبدل من ہو کا جز ہو، کل نہ ہو، جو مبدل من ہو کا جز ہو. جیسے ضرب زید، مارا گیا زید، رأسہ یعنی اس کا سر، یہ بولا جائے. اب جو سر ہے وہی زید کا ہے، اور جو زید ہے اسی کا بھی سر ہے. لیکن یہ جو سر ہے زید کا، یہ زید کا کل نہیں ہے، بلکہ زید کا ایک حصہ ہے، خاص حصہ ہے، جس میں آنکھ، ناک، کان وغیرہ لگے ہیں. تو مارا گیا زید یعنی اس کا سر. تو جیسے کوئی بندہ کسی سے کہے کہ یار زید تو بری طرح مارا گیا، کوئی پوچھے کیا ہوا، اس کو کہے یار کسی نے اس کو سر کے اوپر پتھر مارا. اب صرف سر مارا، تو یہ زید کا سر جو ہے نا وہ کل نہیں ہے، بلکہ ایک جز ہے، ایک حصہ ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ آ رہا ہے. تیسرے نمبر پر زید الراتو میں بدل کیا ہے؟ بدل البعض ہے، بدل البعض ہے ملک صاحب. نہیں، بدل اور بدل من ہو اس میں کیا ہے؟ زائد مبدل من ہو ہے زائد، اور رأس ہو اس کا بدل ہے، بدل البعض ہے.
ٹھیک ہے. اور جانی زیدن اخو کا میں زید مبدل منہ ہے اور اخو کا یہ بدل ہے. ہاں جی. بدل الاستعمال وہ بدل ہے کہ جس کا مدلول مبدل منہ ہو کہ بدل کا مبدل منہ ہو کا نہ کل ہو نہ جز ہو بلکہ اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہو. جیسے سلبا زیدن چھینا گیا زید ثوبہ اس کے کپڑے. ڈاکہ ڈالا گیا زید پر کیا اس کے کپڑے ڈاکہ ہو گئے اس کے کپڑے چھینے گئے. اب جو کپڑے ہے وہ جسم کا نہ کل ہے نہ بعض ہے بلکہ جسم کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. تو اس کو کہتے ہیں بدل الاستعمال کہ بدل مبدل منہ پر مشتمل ہو. بدل کا مبدل منہ کے ساتھ صرف تعلق ہو نہ مبدل منہ کا کل ہو اور نہ جز ہو. جیسے سلبا زیدن چھینا گیا زید لوٹا گیا زید ثوبہ یعنی اس کے کپڑے. تو خرق زیدن ثوبہ پاڑے گئے زید پاڑا گیا زید یعنی اس کے کپڑے. تو اس کو کہتے ہیں بدل الاستعمال. زید مبدل منہ ہے ثوبہ یہ اس کا بدل ہے. اور بدل الغلط کہ بدل مبدل منہ ہو کا نہ کل ہو نہ جز ہو نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو بلکہ وہ بدل غلطی کے بعد مبدل منہ کو کی غلطی مبدل منہ ہو جو بولا ہے انہوں نے اس کو غلط ادائیگی کے بعد بدل کو لایا جائے صحیح کرنے کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں بدل الغلط. جو غلطی کے بعد بولا جائے جو غلطی کے بعد بولا جائے اس کو کہتے ہیں بدل الغلط. مثلا آپ کی نظر کمزور ہے یا نظر کمزور نہیں ہے ویسے آپ کو گمان ہوا کہ یار ادھر سے تو کوئی آدمی آ رہا ہے حالانکہ وہ آدمی نہ ہو بلکہ گدھا ہو. پھر آپ جب بولے کہ مررت برجلن میں فلاں جگہ میں آدمی کے پاس سے گزرا بعد میں آپ جب دوبارہ دیکھ لیں اور آپ کو نظر آ جائے کہ یہ تو گدھا ہے پھر آپ فوراً کہے کہ میں گدھے سے گزرا سوری میں گدھے سے گزرا. تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کو ایک چیز ایک نظر آ جاتا ہے بعد میں اس پر حقیقت کھل جاتی ہے تو غلطی سے جو انہوں نے لفظ بولا ہے اس کی تصحیح کرتے ہوئے جب دوسرا لفظ بولا جاتا ہے وہ بدل اس کے مقابلے میں مبدل منہ کے بدلے میں تو اس کو کہتے ہیں بدل الغلط. اب اس کے بھی ترکیب ایک ترکیب میں نے اس کا بھی کیا ہے سب کے ترکیب ایک جیسے ہے. جاء فعل ہے نون وقایا یا ضمیر متکلم مفعول بہ زید مبدل منہ ہو اخو کا مضاف مضاف الیہ مل کر بدل مبدل منہ ہو مل کر فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہ اس کی ترکیب بنتی ہے. تو بدل مبدل منہ کا بحث بھی ہمارا تقریباً ہو گیا. یہ 3 تابع ہم نے پڑھ لیے. چوتھا تابع ہے عطف بالحرف کا. عطف بالحرف عطف بالحرف عطف بالحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد تابع اور متبوع دونوں مقصود ہو. جیسے جاءنی زید وعمر آیا میرے پاس زید اور عمر. تو آنے کی نسبت جس طرح زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت ہے. اس کو کہتے ہیں عطف. عطف کا لغوی معنی ہے میلان مائل ہونا اور عطف ڈالا جاتا ہے مخصوص حروف کے ساتھ. حروف عاطفہ کل 10 ہے واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن. عطف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے والے لفظ کو جو حکم ثابت ہے پہلے والے لفظ کے لیے پہلے والے کلمے کے لیے حرف عطف کے بعد والے لفظ کے لیے بھی وہی حکم ثابت ہے. پہلے والے لفظ کی طرف جس بات کی نسبت ہے حرف عطف کے بعد والے لفظ کے لیے بھی وہی نسبت ہو. جیسے جاءنی زید و عمر آیا میرے پاس زید اور عمر. کیا مطلب
کہ آیا میرے پاس زید اور آیا میرے پاس عامر بھی، تو یہ بھی کا معنی جہاں آ جاتا ہے تو وہاں پر واو حرف عطف یا مذکورہ حرف عاطفہ میں سے کوئی نہ کوئی استعمال ہوگا. تو آیا میرے پاس زید اور عمر، آنے کی نسبت جس طرح زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت ہے. تو یہ ہو گئے عطف بالحرف، کسی حرف کے ذریعے سے عطف ڈالنا. ہم بھی کہتے ہیں نا اپنے کلام میں کہ کلاس میں تو آج رحیم بخش صاحب آئے ہیں اور حمزہ اور فلاں اور شاہ نواز اور کلیم اللہ اور فلاں، تو یہ اور کے ساتھ جو ہم الفاظ اور جو عطف جو بات کرتے ہیں اس کو حرف عطف کہتے ہیں، اور کا لفظ جو ہے نا یہ حرف عطف کے لیے. پانچویں فصل ہے، پانچویں فصل عطف بیان. عطف بیان وہ صفت ہے، عطف بیان وہ ہے جو صفت تو نہ ہو البتہ مطبوع کو یعنی مبین کو واضح کر دے. کسی بھی دو ناموں میں سے جو غیر مشہور نام ہوتا ہے، کسی کے لیے دو نام استعمال ہوتے ہو، ایک مشہور اور ایک غیر مشہور، تو جو غیر مشہور ہوتا ہے وہ مبین، وہ عطف بیان ہوتا ہے، اور جو مشہور ہوتا ہے اس کو، جو غیر مشہور ہوتا ہے اس کو مبین کہتے ہیں، اور جو مشہور ہوتا ہے اس کو عطف بیان کہتے ہیں. جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمرہ، یہ واو ڈالا گیا درمیان میں، یہ غلط ہے. اقسم باللہ ابو حفص عمرہ، قسم کہی اللہ کی ذات پر ابو حفص یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب ابو حفص کون ہے؟ یہ کس کا وہ تھا، کنیت تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دونوں، عمر بھی عمر ہے، ابو حفص بھی عمر ہے. جو عمر ہے وہ ابو حفص ہے اور جو ابو حفص ہے وہ عمر ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ابو حفص غیر مشہور تھا، اس کی وضاحت کے لیے جو لایا اس کو کہتے ہیں عطف بیان. اور جس کی بیان کی جاتی ہے، جس کی وضاحت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مبین، اور جو وضاحتی الفاظ لائے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں عطف بیان. بیان عطف بیان بھی کہتے ہیں، مبین اور مبین بھی کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں، اور مبین اور عطف بیان بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے اس کی وضاحت. اقسم باللہ ابو حفص عمر. تو یہ 5 حروف ہے، 5 توابع، 5 فصلیں ہم نے پڑھ لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے. انہی کے حوالے سے اسی میں کسی نے ساتھی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. یہ جو حروف فص ہیں، جی حروف ہیں آپ نے 10 بتائے، تو جی یہ کسی بات میں آ جائے تو اسے ہم وہ ہاں، حروف اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ما قبل اور ما بعد کا آپس میں ایک حکم ہے. اگر نہ ہو تو پھر اگر نہ ہو تو نہیں ہوگا تعلق. وہ یعنی اس حرف کو اس حرف کو عطف نہیں کہہ سکتے آپ. جی جی، حرف عطف، یہ سارے حرف عطف آپ کے سامنے لکھے ہیں. واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن، یہ 10 حروف عاطفہ ہیں. یہ درمیان میں آتے ہیں تو پھر ایک کا حکم دوسرے کے لیے بھی ثابت ہو جاتا ہے. مباد کا مقابل کا حکم مباد کے لیے بھی پھر ثابت ہو جاتا ہے. ساجی تعریف اور تنقیر کیا چیز ہے جب بتا دیں. معرفہ نکرہ، معرفہ اور نکرہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے جی، معرفہ اور نکرہ.
جی اس سے آگے فصل دوم ہے منصرف اور غیر منصرف کے حوالے سے. منصرف اور غیر منصرف اسباب معنی صرف میں ہم تفصیلی پڑھ چکے ہیں. تیسرا فصل ہے حروف غیر عاملہ کے حوالے سے. یہ وہ حروف ہے، ایک حروف عاملہ ہے جو کہ ہم نے پڑھ لیا، اور حروف عاملہ کی 3 قسمیں ہیں: حروف عاملہ در اسم، حروف عاملہ در فعل مضارع. 2 قسمیں ہیں. حروف عاملہ در اسم 5 ہے، اور حروف عاملہ در فعل وہ 2 قسم ہیں، 2 ہے، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. اور یہ حروف غیر عاملہ ہے. یا اگر آ بھی جائے تو کسی لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا، لفظی عمل نہیں کرتا، اس کا صرف معنوی عمل ہوتا ہے. حروف غیر عاملہ 16 ہے، مختصر ہے، اتنے لمبے نہیں ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پھر ہم پڑھیں گے. اس کو قابو کر لے، چونکہ اہم بحث ہے اس لیے میں نے زیادہ نہیں پڑھایا، آرام آرام سے ایک ایک لفظ کر کے اور ہر ایک کی وضاحت کر کے پڑھایا. ٹھیک ہے جی.